बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता लगभग 1-1.5 हफ्ते से सऊदी अरब पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं और वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर, ख़ास तौर पे जो खित्ते में अरब ममालिक हैं उनको सबको साथ मिलाकर ईरान के ऊपर हमलावर हो जाए और बाकायदा जंग का ऐलान कर दे। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। देखें, यूरोप डोनाल्ड ट्रंप की बात मान नहीं रहा। यूरोप को ये पता है कि इस लड़ाई के नतीजे में यूरोप को अमेरिका के हाथों लंबे अरसे तक ब्लैकमेल होना पड़ेगा, क्योंकि रशिया से पहले ही वो ऑयल और गैस नहीं ले रहे, उन्होंने बहुत कम कर दी है, बल्कि लगभग ख़त्म कर दी है। उनकी अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो रही, और अगर गल्फ़ से भी उनको ये मिलना बंद हो जाती है, खलीजी ममालिक में ये जंग लग जाती है और लंबी चलती है, तो फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के अलावा, क्योंकि फिर अमेरिका उनको तेल फराहम करेगा। ज़रूरत तो उनकी बड़ी मुश्किल से पूरी होगी, लेकिन उनकी प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचेगा, उनकी मईशत बहुत बुरी तरह शेक हो जाएगी। वो तो साथ खड़े नहीं हो रहे, बहुत सारे और मुल्क हैं वो भी साथ खड़े नहीं हो रहे, यानी जापान ने और साउथ कोरिया ने भी कोई पल्ला नहीं पकड़ाया डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक को इस लड़ाई में घसीटना चाहता है। अगर अरब ममालिक अपने इत्तेहादियों के साथ इस लड़ाई में कूद जाते हैं तो सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए भी, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिर रास्ता निकलेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनाए। तो इसलिए सऊदी अरब के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है, लेकिन सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे। और शायद इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की है, और ख़ास तौर पे उस वक्त इस्तेमाल की है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के सरमायाकारों से खिताब कर रहे थे। ये बड़ा हद तक आमेज़ रवैया है, और ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि सऊदी अरब बात क्यों नहीं मान रहा। सऊदी अरब को चाहिए कि वो हमारे साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन गल्फ ममालिक को ये बात समझ आ गई है कि अगर वो ईरान को मारेंगे तो ईरान उसी तरह वापस मारता है जब वो अमेरिका के 13 अड्डे तबाह कर चुका है। देखें, ये अड्डे कहीं छुपे हुए तो नहीं थे, ये सऊदी अरब के अंदर हैं, यूएई के अंदर हैं, बहरीन के अंदर हैं, कतर के अंदर हैं, ओमान में भी है, इसके अलावा कुवैत में है, उर्दन में है। तो ये जितने भी अड्डे हैं ये इन्हीं ममालिक के अंदर हैं। इन अड्डों की तबाही इन्होंने अपनी आंखों से देख ली है अरब ममालिक ने। तो उन्हें यह आइडिया हो गया है कि जो अमेरिका अपने फौजी अड्डे नहीं बचा सका ईरान से, वो हमारी इमारतों को, हमारी पब्लिक को, हमारी तनसीबात को, या हमारी जो ऑयल की रिफाइनरीज हैं उनको ईरान के मिसाइलों से कैसे बचाएगा। और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अगर ईरान के अंदर तबाही होती है तो वो जवाबन तबाही करेगा खित्ते के अंदर, और उसको ये जवाब भी मिल जाएगा क्योंकि सारे अरब मुल्क मेरे से लड़ रहे हैं, लिहाजा मैं इनके ऊपर भी उसी तरह अटैक कर सकता हूं। तो अरब जो है वो अब गुरेज कर रहे हैं लड़ाई से, अभी तक तो वो इसके अंदर नहीं उतर रहे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि उसने अपने फॉलोअर्स को यह मशवरा दिया है कि वो फॉक्स न्यूज़ देखें। फॉक्स न्यूज़ वो वाहिद चैनल रह गया है जो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में सपोर्ट करता है। हालांकि जब बाकी सारे चैनल सपोर्ट करना छोड़ भी दें तब भी फॉक्स न्यूज़ सपोर्ट करता रहता है। उसने इलेक्शन में भी बहुत सपोर्ट किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौर में ये बात भी कही थी कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो फॉक्स न्यूज़ देखते हैं और मुझे वोट डालते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी, मुझे आज भी याद है। ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियां अमेरिका बहुत तेज़ी से कर रहा है। पेंटागन से जो रिपोर्टें आई हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वाशिंगटन पोस्ट ने इसके बारे में लिखा भी है, और इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पेंटागन ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। ये वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, फौजी तैनाती की कोई मंजूरी नहीं दी, लेकिन बड़े पैमाने पर अमरीकी फौजियों को खित्ते में पहुंचाया जा रहा है। पहले हज़ारों फौजी पहुंचाए गए, हज़ारों फौजी रस्ते में हैं, और 10,000 फौजियों के बारे में एक हफ्ते के अंदर मजीद फैसला किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को बहुत बड़े पैमाने पर फौज ले जानी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका के अंदर ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के अंदर महदूद पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन करके फटाफट वहां से निकल जाएगा। देखिए, ईरान के अंदर अमेरिका का घुसना तो अमेरिका की मर्जी से होगा, लेकिन वहां से अमेरिका जब निकलेगा तो उसमें ईरान की मर्जी शामिल होगी। यानी ईरान अगर निकलने देगा तो वो निकलेंगे। आप ज़मीन के ऊपर तो उतर सकते हैं, लेकिन ज़मीन से वापस उड़ने के लिए आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमेरिका कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है। मिसाल के तौर पे अभी तो अमेरिकन की जो सेंट्रल कमांड ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3500 सेलर्स और मरीन्स को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया है। इससे पहले एक बेड़ा जो है अमेरिका का वो खड़ा हुआ है यूनान के करीब पानियों में, और वहाँ उसकी मरम्मत हो रही है। उसके अंदर जो सेलर्स थे वो ज़ख्मी हो गए, उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो अमेरिका को नुकसान बेचारे को काफ़ी हुआ, बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हुआ। एक नुकसान उसको ये भी हुआ। अभी एक बहुत भारी नुकसान अमेरिका का हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल का दिन जो था वो अमेरिकी हुकूमत के लिए या व्हाइट हाउस की इंतज़ामिया के लिए बड़ा खौफनाक दिन था। कल के दिन में बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ होगी। एक तो अमेरिका के अंदर नो किंग्स मूवमेंट चल रही है,
اور اس میں کل پورے امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے. امریکہ کی ہر اسٹیٹ کے اندر امریکنز باہر نکل آئے. اور دیکھیں کیسا ملک ہے کہ وہاں پہ کوئی جبری طور پہ لاپتہ نہیں ہوئے لوگ. وہاں کی فوج نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا. لوگوں کو غیر قانونی طور پہ گرفتار نہیں کیا گیا. لوگوں کے گھروں میں چھاپے نہیں مارے گئے. لوگوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. ان کی گاڑیاں نہیں توڑی گئیں. خواتین کو سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا گیا. بچوں کو ہراساں نہیں کیا گیا. یہ چیزیں امریکہ میں نہیں پاکستان میں کی ہیں. پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کے اداروں نے مل کر عاصم منیر صاحب کے اشارے پہ یہ سب کچھ کیا پاکستان میں. لیکن امریکہ میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے، وہ دنیا میں جہاں دل کرتا ہے جو مرضی کرتا ہے، لیکن اپنے ملک میں نہیں کر پاتا. وہ اپنے ملک میں وہ جمہوریت ہے، وہاں پہ آزادی اظہار رائے ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ بڑے پیمانے پہ لوگ نکلے اور بڑا دباؤ ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ اور موجودہ حکومت کے اوپر کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن بھی نہیں جیت سکتی اور دوبارہ ان کا اقتدار میں رہنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. اور ان کے ساتھ ہوگی بھی بہت بری جب یہ اقتدار سے نکلیں گے. یہ انہیں دکھائی دے رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ سے کہہ چکا ہے. اب سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑا نقصان بھی ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو 28 تاریخ تھی بڑی خوفناک تھی امریکہ کے لیے. اس سے پہلے میں رپورٹ کر چکا ہوں، لیکن پہلے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا. پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس میں $1 ارب سے زیادہ مالیت کا ایک امریکی کمانڈ طیارہ تباہ ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ 3 وہ طیارے تباہ ہو گئے ہیں جو ری فیولنگ کرتے ہیں، اور وہ بھی بڑے قیمتی طیارے ہیں. یعنی جو طیارہ تباہ ہوا، مین طیارہ E-3 ایوکس طیارہ جو تباہ ہوا، یہ لڑائی میں بہت مدد کرتا ہے. پورا جو فضائی آپریشن ہے اس میں مدد کرتا ہے امریکن ایئر فورس کی، اور یہ آگاہ کرتا ہے کسی بھی حملے کے حوالے سے، کسی بھی میزائل کے حوالے سے. تو یہ بڑا کمال اور بڑا ایکسیلنٹ قسم کا طیارہ ہے جس کو تباہ کر دیا. اور اس طیارے کے بالکل مڈ میں آ کے اسرائیلی ڈرون تھا یا میزائل تھا، وہ بالکل آ کے اس کے پیٹ میں لگا، بیچ میں سے طیارہ ہی دو کر دیا. اور اب اس کی ایران نے ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، تصاویر بھی جاری کر دی ہیں. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ طیارہ تو ریپیریبل ہی نہیں ہے، بالکل ہی مکمل طور پہ تباہ و برباد کر کے کچرا بنا دیا طیارے کو. اب وہ اسکریپ پہ بک سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا اس طیارے کا. تو ایک تو یہ امریکی طیارہ بالکل ہی برباد کر دیا. اس کے علاوہ 3 دیگر طیارے امریکہ کے جن کی مالیت 80 ملین امریکی ڈالرز ہے، وہ 3 طیارے بھی تباہ کر دیے. اور وہاں پہ امریکی فوجی بھی بہت بڑے پیمانے پہ تھے، وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. اب امریکی فوجی ہلاک ہوئے یا نہیں ہوئے اس حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. تو امریکہ کے پاس جو ہے وہ اب طیاروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے. ایک ایک کر کے ان کے طیارے گرتے جا رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی تباہ ہوتے جا رہے ہیں. تو 4 آپ یہ شامل کر لیں. 16 پہلے بلومبرگ نے بتائے ہوئے تھے، 1 تھوڑے دن پہلے ایران نے بتایا تھا. تو یہ تو 2 درجن کے قریب نمبر پہنچنے والے ہیں. امریکن طیاروں کے گرنے کی رفتار انڈین طیاروں کے گرنے کی رفتار سے بھی شاید زیادہ بنتی جا رہی ہے. اور حیرت انگیز طور پہ وہ ملک امریکی طیاروں کو تباہ کر رہا ہے جس کی اپنی کوئی پراپر ایئر فورس ہی نہیں ہے. یعنی ایران کے پاس تو کوئی پراپر ایئر فورس نہیں ہے. اگر رشیا سے لڑتے جن کے پاس اپنی ایئر فورس ہے، یا چائنا سے لڑتے جن کے پاس اپنی ایئر فورس ہے، تو پھر سوچئے کہ آپ کتنا نقصان ہوتا امریکہ کو. یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. ناظرین، روس نے اس وقت ایک بڑا قدم اٹھایا. دیکھیں، رشیا پیسہ تو کما سکتا ہے تیل بیچ کے، اور اس نے پہلے کمایا بھی ہے پیسہ، اور وہ آئندہ بھی پیسہ کمائے گا. تیل اور گیس کے ذخائر تو اس کے پاس ہی رہیں گے نا، ان پہ تو کوئی قبضہ کرنے نہیں جا رہا. لیکن اس وقت امریکہ پہ شدید دباؤ ہے عالمی سطح پہ بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا. تو امریکہ نے رشیا کے اوپر سے پابندیاں اٹھوا دی کہ جناب روس اپنا تیل بیچ لے. حتیٰ کہ ایران بھی اپنا تیل بیچے تو امریکن چپ رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بیچنے تو ان کو تیل عالمی منڈی کے اندر قیمت تو مناسب رہے گی. لیکن اب رشیا نے بڑی کارروائی کر دی. روس نے اعلان کر دیا کہ وہ 1 اپریل سے لے کر 31 جولائی تک، یعنی 4 مہینے تک وہ پیٹرول نہیں بیچے گا، گیسولین نہیں بیچنے جا رہا دنیا کو. اب اس سے کیا ہوگا؟ یہ اور پریشر بڑھے گا. یورپ کے اوپر پریشر بڑھے گا، جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے اوپر پریشر بڑھے گا، افریقہ پہ بڑھے گا، اور ساؤتھ ایشیا پہ بہت پریشر بڑھے گا. تو یہ جو اعلان کیا ہے رشیا نے، اس سے یورپ کی اور باقی ممالک کی پریشانی بہت بڑھے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ آئے گا کہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کیا جائے. تو ٹرمپ کو ہر طرف سے لپیٹ دیا گیا ہے، ہر طرف سے. اور اب فرسٹریشن ٹرمپ کے بیانات میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے. یہاں پہ ایک خبر اور آئی ہے، اور یہ اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا. اور انہوں نے بتایا جی کہ پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ 20 ٹینکر جو ہیں وہ آئل کے وہ گزریں گے، اور ایران نے اجازت دے دی ہے. اس کو بڑے اچھے جسچر کے طور پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اٹھا کے اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کر دیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بیچارے کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اسحاق ڈار جسے پاکستان میں کوئی منہ نہیں لگاتا، ڈونلڈ ٹرمپ اس کا سٹیٹمنٹ اٹھا کے ری پوسٹ کر دیتا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال بن چکی ہے. اس کو صرف اتنا پتا ہونا کہ یہ آدمی پاکستان میں کیا ہے اور اس کی پاکستان میں کیا حیثیت ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ بیچارہ کس حد تک
پریشان ہو گیا. اور پاکستانیوں کو تو بڑے آرام سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر اسحاق ڈار جیسے آدمی کی توثیق کرنی پڑ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بیچارے کی اپنی کیا حالت ہوگی. اب یہ جو 20 ٹینکرز ہیں, کیا یہ پاکستانیوں کو ملیں گے, یا یہ باقی دنیا کو ملیں گے, یا یہ امریکہ کو ملیں گے؟ اس کا جواب اسحاق ڈار نے نہیں دیا. یہ سوال اسحاق ڈار سے اور حکومت سے پوچھا جائے گا, اور مجھے امید ہے کہ حکومت اس کا کوئی نہ کوئی جواب دے گی. اگر تو یہ پیٹرول پاکستانیوں کے لیے آ رہا ہے تو پاکستان میں تو بحران ہونا نہیں چاہیے کہ سستا پیٹرول پاکستان کو مل رہا ہے. پاکستان تو ایران سے بھی سستا پیٹرول لے سکتا ہے. ایران تو ہمیشہ سے کہتا رہا کہ ہم سے آپ پیٹرول خرید لیں, ہم آپ کو سستا پیٹرول دے دیتے ہیں, لیکن پاکستان امریکہ سے ڈرتا رہا ہے. اب جب پابندیاں کھلی ہیں, پاکستان کو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیں نا, پاکستان کے اندر PSL ہو رہی ہے, انڈیا کے اندر IPL ہو رہی ہے. میں نے دونوں کے مناظر نکال کر دیکھے تو پاکستان میں سٹینڈز خالی پڑے ہیں کہ جناب ہم نے PSL کروانی ہے, صرف اپنے چند VIPs کو لا کے ان کو موجے کروا دیتے ہیں, اور عوام کے لیے PSL کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں کہ عوام کرکٹ دیکھنے نہیں آ سکتے. ریزن یہ نہیں ہے کہ پیٹرول یہ بچا رہے ہیں. پیٹرول بچانا ہوتا تو یہ 50 گاڑیوں کے قافلوں میں ٹریول کرتے. انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا تو یہ عیاشی والے 11 ارب کے جہاز خریدتے. انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا تو یہ MNAs کو جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے فنڈز دے دیے ہیں وہ فنڈ ہی واپس لے لیتے. پیسہ بچانا مطلب نہیں ہے, یہ پبلک سے چھپنا چاہ رہے ہیں. اس وقت لوگوں میں غصہ بہت زیادہ ہے اور اس غصے کا یہ سامنا نہیں کر پا رہے, لہٰذا انہوں نے ایک کرکٹ لیگ کے اندر سے ہی فینس کو اٹھوا دیا کہ لوگ آئیں گے, وہ باتیں کریں گے. مریم نواز کو لے کر جانا تھا, جیسے مریم نواز کے پاس ووٹ نہیں ہے ویسے ہی کرکٹ PCB کے پاس جو ہے وہ فینس نہیں ہے. جب فینس آئیں گے تو وہ بات بھی کریں گے, پولیٹیکلی آزاد لوگ ہیں, وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو یہ ایک پرابلم بھی ہے. دیکھیں نا, انڈیا کے اندر IPL میں کراؤڈ بھرا ہوا ہے. اب یہ صرف فرامینہ پاکستان کے لیے تو نہیں ہے نا. پاکستان اٹھا کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 55 روپے بڑھا رہا ہے. انڈیا جو ہے 13 روپے جو ٹیکس لے رہا تھا اس کو کم کر کے ڈیوٹی کو 10 روپے اور کم کر کے 3 روپے کر رہا ہے. یعنی وہ ڈیوٹی کو کم کر رہا ہے کئی گنا. پاکستان جو ہے وہ قیمتیں کئی گنا بڑھا رہا ہے. انڈیا کے اندر کاروبار زندگی چل رہا ہے, معاملہ ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر نہیں چل رہا, معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت انڈیا میں IPL کے اندر سٹیڈیم بھرے پڑے ہیں, پاکستان میں PSL کے اندر سٹیڈیم خالی ہیں. بھئی کیا ریزن ہے؟ اور ایک اور رپورٹ آئی ہے, اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ پیٹرول زیادہ خرچ ہو رہا ہے. بھئی اچھی آپ نے کفایت شاری شروع کی ہے, سکول بند کر دیے کہ جناب پیٹرول بچانا ہے, وہ پیٹرول پچھلے سال سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے. کیوں زیادہ خرچ ہو رہا ہے؟ آپ نے افراتفری پھیلا دی, آپ نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا. لوگ پیٹرول زیادہ خریدنا شروع ہو گئے ہیں, لوگ پیٹرول سٹور کرنا شروع ہو گئے ہیں, اس لیے پیٹرول زیادہ چلا گیا. اس حکومت کو بالکل قابلیت ہے ہی نہیں, اور لوگوں کو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, اس لیے لوگ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ کیا کام کرتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے یہ سکول بند کرتے ہیں. سموک آ گئی, سکول بند کرو. یہ ہو گیا, سکول بند کرو. وہ ہو گیا, سکول بند کرو. گرمی تھوڑی زیادہ آ گئی, سکول بند کرو. سب سے زیادہ نفرت نواز شریف کو اور اس کے خاندان کو تعلیم سے, کیونکہ تعلیم اور شعور ان کی موت ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور PMLN, ان دونوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی تعلیم حاصل نہ کر لیں کسی طرح. اگر یہ تعلیم حاصل کر لیں گے, یہ ایجوکیٹڈ ہو گئے, ان کو شعور آ گیا, تو یہ ہم سے سوال پوچھیں گے اور ہمارے پاس جواب ہے نہیں. یاد نا تھوڑے دن پہلے مریم نواز نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا نا کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا. پیٹ تو جانور کا بھی بھر جاتا ہے لیکن اسے شعور نہیں ہوتا. تو یہ عجیب و غریب انسانوں کو جانور سمجھتے ہیں اور جانور بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو چیز لڑائی سے حاصل نہیں کر پا رہا, وہ چیز کیا اسے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر مل جائے گی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 مطالبات کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا. میں نے بڑے غور سے پڑھے اور اس کے اوپر میں نے غور کیا کہ لڑائی کے میدان میں آپ جو چیز حاصل نہ کر پا رہے ہو نا, وہ آپ کو ٹیبل ٹاک میں نہیں ملتی. ٹیبل ٹاک میں آپ کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا آپ کے پاس امکان ہوتا ہے کہ آپ لڑائی میں جیت سکتے تھے, لمبی لڑائی میں جیت سکتے تھے, یا آپ کا اتحاد اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم دباؤ بڑھا کے جتنا آپ دباؤ ڈال لیں. لڑائی میں ڈونلڈ ٹرمپ دباؤ ڈال نہیں سکا. تو جب دباؤ نہیں ڈال سکا تو پھر وہ کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے مطالبات منوائے گا؟ اور دباؤ ڈالنے کے لیے دیگر ممالک ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کو میسر نہیں ہے. پھر بھی وہ اپنی فوج اس بہانے پہنچا رہا ہے کہ کچھ بھی کر کے, کوئی فالس فلیگ کر کے سب کو اکٹھا کر کے ایران کے اوپر اٹیک کیا جا سکے. بحرین میں کام الٹا ہو گیا. جو رجیم تبدیل کرنا تھا ایران کے اندر, اس وقت مظاہرے کہاں ہو رہے ہیں؟ امریکہ کے اندر. مظاہرے کہاں ہو رہے ہیں؟ اسرائیل کے اندر. اسرائیل میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگ نکل آئے, لڑائی شروع ہو گئی, پولیس کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئی. وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہاں پہ رجیم تبدیل کرنا, ہم نیتن یاہو کو نہیں مانتے. تو نیتن یاہو نے ایران کا رجیم تبدیل کرنا تھا, اس کا اپنا رجیم خطرے میں پڑ گیا وہاں پہ. اور امریکن رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ جیل میں ہی جائے گا جنگ کے بعد, جو صورتحال بن رہی ہے. بحرین کے اندر جہاں سے امریکہ حملے کرتا تھا ایران کے اوپر, وہاں پہ بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. وہاں پہ عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے اور وہ مخالفت کر رہی ہے بحرین کی حکومت کی پالیسی کی.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی لڑائی سے اپنے آپ کو الگ کرو اور جو امریکی اڈے ہیں وہ یہاں سے نکالو. وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. پاکستان میں بھی ایران کی حمایت زیادہ ہے. باقی جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ جب آپ مقابلہ کرتے ہیں نا ایران کا مسلمان ملکوں کے ساتھ تو شاید ایران کی حمایت کم ہوگی، لیکن جب آپ موازنہ کرتے ہیں ایران کا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تو سب کی حمایت ایران کے ساتھ آٹومیٹیکلی چلی جاتی ہے. ایران میں ناظرین اب یونیورسٹیوں کے اوپر اٹیک شروع کر دیا ہے، تعلیمی اداروں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. سینکڑوں ایسے اسکول ہیں ایران میں جن پہ حملہ کیا گیا ہے امریکی اور اسرائیلی افواج کی جانب سے. اب اس میں جو ہے وہ امریکی قیادت کو ایک وارننگ جاری کی گئی ہے ایرانی فوج کی جانب سے. انہوں نے کہا جی کہ قابض افواج نے تہران میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر بمباری کر کے ایک بار پھر ایرانی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنایا ہے. وائٹ ہاؤس کے حکمران جان لیں کہ اب مغربی ایشیا میں موجود قابض حکومت کی تمام یونیورسٹیاں اور امریکی یونیورسٹیاں جائز اہداف تصور کی جائیں گی. یعنی اسرائیل اور امریکہ کی تمام یونیورسٹیاں جائز اہداف ہیں. جب تک کہ تباہ شدہ ایرانی یونیورسٹیوں کے بدلے میں ان کی 2 یونیورسٹیوں کو جوابی کارروائی کا نشانہ نہیں بنا لیا جاتا ہم یہ کریں گے. اب اندازہ کریں کہ ایران نے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا نا اس کا اتنا ہی اس نے جواب دیا. اس نے کہا جی آپ نے ہماری یونیورسٹیاں تباہ کی، اب ہم آپ کی یونیورسٹیاں تباہ کریں گے اور اس خطے میں آپ کی یونیورسٹیاں موجود ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ اور آپ کے تعلیمی ادارے، اب ہم ان کو تباہ کر دیں گے. ناظرین دوسری جانب حزب اللہ نے اور حوثیوں نے حملے بہت تیز کر دیے اور بہت سارے ٹینک اسرائیل کے تباہ کر دیے ہیں. اسرائیل کے اوپر ایک کے بعد ایک یلغار کی جا رہی ہے. تو یہ ایران کے ساتھ ساتھ اب وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں. ایران نے بڑے خوفناک حملے کیے ہیں گزشتہ 24 سے 36 گھنٹوں میں اور یہ لڑائی کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ بات مجھے درست نظر آتی ہے کہ اگلے 8-10 دن بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر 6 تاریخ تک اس لڑائی کو سمیٹ کے بند کر دیا گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ لڑائی پھیل گئی اور مزید حمایتی سامنے آ گئے دونوں جانب سے تو یہ لڑائی پھر کسی اور سمت چلی جائے گی خدا نخواستہ، جس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ اس وقت ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ ایران جو ہے وہ عالمی جوہری معاہدے سے نکلنے پر غور کر رہا ہے. اور اس کی وجہ جو ایران نے بتائی ہے ان کے اپنے میڈیا کے ذریعے وہ یہ ہے کہ یہ جو IAEA کے لوگ آتے ہیں ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے چیک کرنے کے لیے، یہ جاسوسی کرتے ہیں جس کا ایران کو نقصان ہو رہا ہے. اور ایران اس وجہ سے کیونکہ حالت جنگ میں ہے تو اس جوہری معاہدے سے باہر نکل سکتا ہے. اگر وہ اس معاہدے سے باہر رہے گا تو کسی بھی وقت وہ ایٹمی دھماکے بھی کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو پوری دنیا کے لیے بج رہی ہے. 70 کے قریب برطانوی شہری گرفتار کر لیے گئے ہیں UAE میں، اور گرفتاری کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تباہی ہوئی ایرانی حملوں کے نتیجے میں وہ تباہی انہوں نے دکھائی ہے. دیکھیں اسرائیل ہے، UAE ہے، بحرین ہے، کویت ہے، سعودی عرب ہے، یہ تمام ممالک سینسر کر رہے ہیں اپنے نقصانات کو. یہ نقصان دکھانے نہیں دے رہے بلکہ اس کے اوپر انہوں نے بڑی سخت قسم کی سینسرشپ لگائی ہوئی ہے. جبکہ ایران اپنا نقصان بتا بھی رہا ہے اور اپنے مخالفین کا نقصان بھی بتا رہا ہے. ایران نے اس لڑائی کو بڑے کرسٹل کلیئر طریقے سے لڑا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس لڑائی کو اس طریقے سے لڑا ہے کہ وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں، خفیہ رکھتے ہیں. ابھی تک ناظرین اتنا ہی، یہاں پہ روک لیتے ہیں اس ویلاگ کو. نیکسٹ ویلاگ میں اور انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.